अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 16 से। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, इश्तरहु खरीद लिया, ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले। कौन से लोग? जो पहले अल्लाह ताला ने काफिर की बात की और मुनाफिकीन की बात की। अल्लाह ताला कहते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। हालांकि तौरात, ज़बूर, इंजील में सब पहले ही वाज़िया था कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे, उनकी सिफ़ात, उनकी शख्सियत के बारे में सब बताया गया था, निशानियाँ सब थीं। तो इनको तो चाहिए था कि पहले हदायत याफ्ता होते, पहले मुसलमान होते। लेकिन जब इन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कौम में से नहीं है, यानी बनी इसराइल में से नहीं है, ये हज़रत इस्माइल की लड़ी में से आए हैं, तो इन पर कौम परस्ती छा गई। हसद आ गया कि ये पैगंबर हमारी कौम में से होना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों ने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखालिफ आ गए। ये नहीं सोचा कि जिस रब ने पैदा किया है, जिस रब ने इस नबी को भेजा है, वो कितना बड़ा कादिर है। आगे पढ़ते हैं, फमा पसना रबिहत, फ़ायदा देगी उनको, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, वमा कानू, और ना थे मुहतदीन, राह पाने वाले। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने तिजारत की है, जो उन्होंने सौदा किया है, इंसान आमतौर पर वही सौदा करता है ना जिसमें उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जो दुकानदार हैं या जो तिजारत करते हैं वो ऐसी सेल्स करते हैं कि उनमें कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर हो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो बिना प्रॉफिट के कारोबार कर रहा हो। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि ये इतने अहमक हैं, इतने जाहिल हैं कि इन्होंने जो सौदा कर लिया है, अपनी ज़ात के लिए जो सौदा इन्होंने किया है, वो बिल्कुल भी इनको फ़ायदा नहीं देगा। वमा कानू मुहतदीन, और वो ना हदायत याफ्ता है, यानी राह पाने वाले हरगिज़ नहीं है। वो लोग क्या कहते थे? हम हदायत याफ्ता हैं, हमारे दिल जो है ना वो भर गए हैं, उसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हम ये आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये राह पाने वाले नहीं है। आया इनको डराएं या ना डराएं, इनके लिए एक बराबर है। मसलहुम, मिसाल उनकी, का मसली, जैसे मिसाल अल्लज़ी, उस शख्स की, इस्तव, जलाए, कत तहकीक, नारन, आग, फलम्मा, पस जब, अज़ात, रोशन हुआ, माहौलहु, इसका इर्द गिर्द, ज़हबल्लाहु, छीन लिया अल्लाह ने, बिनूरहिम, इनकी रोशनी, व तरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, बीच अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं देखते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मिसाल बता रहे हैं। ये मिसाल किसके लिए? ये मुनाफिकीन के लिए है। मिसाल में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? फरमाते हैं एक ऐसा शख्स जिसने अपने इर्द गिर्द आग जलाई। इससे मुराद इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने हदायत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनके साथ कुरान पाक को भेजा। ठीक है, आग का जलना यानी रोशनी जब हो गई तो इसका मतलब था ये नबी का आना और कुरान का आना। फलम्मा अज़ात माहौलहु, उनके आने से सब लोगों पर ये वाज़ह हो गया कि क्या हक है और क्या बातिल है। हर चीज़ जो इर्द गिर्द थी सब रोशन हो गई। उनको बता दिया गया कि इस तरफ जाओगे तो ये नुकसान है, इस तरफ अल्लाह की राह पे आओगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। इससे मुराद पता चल गया ना। एक रूम है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे उसमें कोई टॉर्च लाइट चला दी जाए ना, थोड़ी देर बाद ना पूरा रूम का जो डेकोरेशन होती है वो भी तक वाज़ह होनी शुरू हो जाती है। यानी हर चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे ड्रेसिंग है, यहाँ पे बेड है, हर चीज़ पता चल जाती है। और इंसान को ये भी हो जाता है कि मैं कहीं ठोकर लग के गिर ना जाऊँ, तो वह एहतियात से चलता है। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके साथ अल्लाह ने कुरान पाक जब नाजिल किया तो हर चीज़ अल्लाह ने वाज़िया कर दी, ताकि कोई बाद में ये ना कहे कि मेरे अल्लाह, मेरे पास तो रहनुमाई आई नहीं, मेरे पास तो कोई राहबर आया ही नहीं जो मुझे आप तक आने का रास्ता बताता। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं खींच ली अल्लाह ने उनकी रोशनी। क्यों खींच ली? उनके अपने गुनाहों की वजह से। जैसे रूम में लाइट थोड़ी ऑन हुई,
اب آگے بیڈ پڑا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر چلتا جا رہا ہے تو کہ اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی؟ یہ آگے دیوار کے سامنے، اس کو پتہ ہے سامنے دیوار ہے، لیکن پھر بھی وہ سامنے چلتا جا رہا ہے کہ اس کو سر ٹکرائے گا نہیں؟ ٹکرائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی منمانی کرتا ہے، جو حق کو اگنور کر دیتا ہے، اوائڈ کر دیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں تو اللہ بھی ان کی روشنی چھین لیتا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کو گمراہی میں پھر بہکنے دیتا ہے، بھٹکنے دیتا ہے، پھر ان کے لیے کوئی بھی راہ ہدایت کے لیے کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ اب دوبارہ سے جب روشنی چلی گئی تو وہ کیا دیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کے لیے محض اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کے علاوہ کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس مثال کی سمجھ آ گئی؟ آگے ہم پڑھتے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ بظاہر ان کے پاس آنکھیں ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن حق کی بات جب آتی ہے تو وہ بالکل سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ کو مثال دیتی ہوں، ایک شخص ہے، پٹری پہ چل رہا ہے، کانوں میں اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں جس میں فل میوزک فل والیوم میں ہے، اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے میرے کیا ہونے والا ہے۔ پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے، اب لوگ اس کو چلا چلا کر پکار رہے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے دیکھو، تمہارے پیچھے ایک آفت آ رہی ہے، تم جس سے بے خبر ہو۔ لیکن وہ اپنی ہی مستی میں دھن ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہے جو میرا پیچھا کر رہی ہے، جس حقیقت سے میں منہ موڑا ہوں وہ تو میرے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ جب ٹرین نے اس کو کچلا تب اس کی عقل آئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وہ سمن بکمن امیون ہے، فاہم لا یرجون، پس وہ نہ لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹنے والے، وہ انہیں اندھیروں میں رہیں گے، وہ اپنی ہی مستیوں میں بہکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا کر بھیج دیے، ان کو کہہ دیا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کے دل کو اطمینان دے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ اس کی مثال ہم دوسری طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی حق کی بات کرنی ہو، جس ٹائم ہماری ضرورت ہو گواہی کی، اور ہمیں پتہ ہو کہ سامنے والا مظلوم ہے، لیکن ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم سے بڑا گونگا بھی کوئی نہیں۔ یہ منافق کی ہی نشانی ہے۔ اگر ہم سامنے کسی کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی جھگڑ رہا ہے، بلا وجہ ہی جھگڑ رہا ہے، لیکن ہم اس بات کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کون سا تعلق ہے، یا ہمارا کوئی بہن بھائی یا عزیز تھوڑی ہے جس کو ہم جان بچائیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہوئے بھی گزر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سے بڑا اندھا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی آنکھیں رکھنے کے باوجود ہم نے حق کا ساتھ نہ دیا۔ بہرے کس طرح ہو گئے کہ جب کسی نے ہمیں حق کی بات بتائی کہ یہ کام ایسے نہیں اس طرح ہے، تم ناجائز کام کر رہے ہو، تم بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہو، یا تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، اس نے حق کی بات کو سننے کی بجائے اپنے کان کو لپیٹ لیا اور وہاں سے چلتا بنا، تو یہ بھی بہروں کی نشانی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی لسٹ میں آتے ہیں۔ او کصیبن، یا مانند بارش کے، من السماء، جو آسمان سے ہوئی، فیہی، بھی جس میں ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور کڑک ہے یعنی بجلی ہے، یجعلون، ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں، اس مثال کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ او کصیب من السماء، یہ بارش جو آسمان سے ہوئی، یہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اس کو اسلام سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کو اتارا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، فیہی ظلمات، بیچ اس میں مشکلات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کفر و شرک کے بارے میں بھی آ سکتا ہے کہ اس میں کفر و شرک تھا جس کو اللہ نے مٹانا تھا۔ ورعد، اور گرج ہے، گرج سے مراد اس میں گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے عذاب کی باتیں بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، اور ڈرانے کے لیے بتایا گیا ہے۔
وہ برقن اور بجلی ہے، بجلی سے مراد روشنی ہے کہ تمہارے لیے اس میں روشنی ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تمہارے لیے روشنی ہوگی، تمہارا دل جو ہے منور ہوگا۔ اب یہ منافقین پہ اللہ نے کس طرح سیٹ کی؟ اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارش ہوئی اسلام کی صورت میں، تو جب اس میں کفر و شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں اندھیرے ہیں، ان سے ہٹ جاؤ، تمہیں واضح ڈرایا گیا کہ اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ برقن اور روشنی ہے، ہم نے بجلی دیکھی ہوگی کہ بجلی کی روشنی پڑتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پڑتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منافقین کا دل تھا، جب ان کو خوشخبریاں سنائی دیتی، یعنی بتایا جاتا کہ جنت میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تم کام کرو گے تو ایسا ہوگا، تو ان کا دل روشن ہو جاتا، ان کا دل کرتا کہ ہم اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت سامنے آتی، کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا یا جہاد کرنا پڑتا، تو ان کے دل بجھ جاتے، وہ کہتے نہیں۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، من السواء کی کڑک سے۔ یہاں پہ جہاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ ہمارے ساتھ جہاد کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں پہ انگلیاں ڈال لیتے، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم جہاد میں گئے تو ہم ایویں ہی مارے جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم جہاد میں جائیں، کیوں جنگ کریں؟ منافقین کی نشانی تھی نا۔ تو وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں بیٹھتے اور ان باتوں کو اگنور کر دیتے، اپنے کانوں پہ انگلیاں ڈال لیتے کہ گویا کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہوتی تو یہی لوگ منافقین کہتے کہ اللہ کے نبی ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن ہمارے گھر میں مسئلہ ہو گیا تھا، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم گھر میں آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے تاکہ جو مال غنیمت ہے وہ ان میں بھی بٹ سکے، ان میں بھی کوئی حصہ آ سکے۔ لیکن جیسے ہی کفار کو جیت ہوتی تو وہ ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے ہی مسلمانوں کو ڈرایا تھا، ہم نے ہی تمہیں ان کے بارے میں تمام منصوبے بتائے تھے، تو تم ہماری وجہ سے جیتے ہو۔ یہ منافقین کی نشانی تھی۔ اب جہاد کے ڈر سے جب انہوں نے یعنی موت کے ڈر سے جہاد نہ کیا تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے چالوں کو کامیاب ہونے دیا ہے تو وہ آزاد ہے، نہیں، اللہ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے۔ جب وہ ڈیل کھینچ لے گا، ان کی رسی کو کھینچے گا تو وہ منہ کے بل آ کے گریں گے۔ اللہ اکبر۔ یقاد البرق، نزدیک ہے بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور الرحیم کے ساتھ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ نے جب ڈیل کھینچی، یعنی جب اپنی رسی کو کھینچ لیا، تو ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ کلما، جب کبھی اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشو، چل پڑتے ہیں، فیہی، بیچ اس میں، یعنی جب جہاد میں ان کو لگتا کہ اب مال غنیمت ہمیں ملے گا، ہم جیت سکیں گے، تو چل پڑتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا علیہم، اوپر ان کے، قاموا، کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہی کوئی مصیبت آتی، کسی آزمائش کو کرنا ہوتا تو ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے، جو کل بھی ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں بھی منافقین کے بارے میں بات ہے، یہ بھی جو ہے یہ منافقوں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتے اللہ، لَذَهَبَ، البتہ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی کانوں کی سماعت، یعنی ان کے کانوں کی قوت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی قوت، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو جب یہ بہانے بنا رہے تھے تو اللہ فوراً ہی ان کی جانوں کو قبض کر لیتا، جو یہ موت کے ڈر سے جہاد میں شامل نہیں ہو رہے، شرکت نہیں کر رہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو کھینچ لیتے، ان کو ہدایت ہی نہ دیتے، ان کو مہلت ہی نہ دیتے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ توبہ کر سکے، تاکہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکے کہ میرے اللہ مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی، میں تو توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے گناہ کیا، تو نے فوراً مجھے پکڑ لیا۔ پھر ایک جگہ پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں،
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جہاد سے نہیں ڈرتے۔ وہ تو دل میں ہر ٹائم یہ خواہش لے کے پھرتے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں بلاوا آئے اور ہم اس میں شرکت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں ہماری موت ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے جن کی بہت بڑی خواہش تھی کہ ان کی جنگ میں موت واقع ہو، یعنی وہ شہید ہوں، تو ان کے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ ان کو زخم نہ لگا ہو، لیکن ان کی موت کہاں واقع ہوئی؟ ان کے بستر پر۔ تو یہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ موت کے ڈر سے اگر انسان نیک اعمال نہ کرے، جہاد میں شرکت نہ کرے، جیسے ان لوگوں منافقین نے نہیں کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہاری رسی کو کھینچے گا اور تم منہ کے بل اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ ایسا کرنے پر بے شک قادر ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ڈیل دی ہے تو تمہاری وجہ سے دی ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف پھر آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر ہم نہیں لوٹتے تو یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔